बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज की हमारी गुफ्तगू अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़्म जिब्रील व इब्लीस है, जो उनकी किताब बाले जिब्रील से ली गई है। इसमें हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुकालमाती शक्ल में जिब्रील और इब्लीस के दरमियान एक मुकालमा लिखा है। इब्लीस जो फ़रिश्तों का उस्ताद था और अपनी सरकशी की वजह से और गुरूर और तकब्बुर की वजह से रांदाए दरगाह हुआ, ये बारगाहे इलाही के बहुत करीब था और ये अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी कदर व मंज़िलत का हामिल शख्स था और अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी कदर व कीमत का हामिल था। लेकिन अपने उस इनकार की वजह से, जो आदम को सजदा ना करने की वजह से उसने किया, वो रांदाए दरगाह हुआ और क़यामत तक के लिए ज़लील और रुस्वा हुआ। हम इस नज़्म को इकबाल के हरकत व अमल के तसव्वुर के कॉन्टेक्स्ट में लेंगे कि अल्लामा साहब ने ये जो नज़्म लिखी, जिब्रील और इब्लीस का मुकालमा लिखा कि दो पुराने साथी दोस्त जो अरसे से एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे के दोस्त थे, एक अरसा के बाद उनकी मुलाकात होती है। तो जिब्रील पूछता है इब्लीस से कि हमदमे देरीना कैसा है जहान रंगो बू, कि ए कदीम दोस्त कदीम साथी, ये जिस जहान रंगो बू में तू रह रहा है वो कैसा है। तो इब्लीस जवाब देता है कि सोज़ो साज़ो दर्दो दागो जुस्तजू व आरज़ू, कि अगर तुम मेरी कायनात को देखो तो मेरी कायनात में तुम्हें सोज़ मिलेगा, साज़ मिलेगा, दर्द मिलेगा, दाग मिलेगा, जुस्तजू मिलेगी और आरज़ू मिलेगी। यानी मेरी कायनात जो मैंने सजाई है रांदाए दरगाह होने के बाद, उसमें तुम्हें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। जिब्रील सवाल करता है कि हर घड़ी अफलाक पर रहती है तेरी गुफ्तगू, क्या नहीं मुमकिन कि तेरा चाके दामन हो रफू, कि आसमानों पर हर वक्त तेरे बारे में गुफ्तगू रहती है कि तू बारगाहे इलाही के करीब था और एक इनकार की वजह से, आदम को सजदा करने के इनकार की वजह से तू रांदाए दरगाह हुआ। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि तू कोई माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश करे, किसी तरह से अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले और अपनी उस गलती की तलाफ़ी कर ले। ये जिब्रील सवाल करते हैं इब्लीस से कि क्या नहीं मुमकिन कि तेरा चाके दामन हो रफू। जवाबन वो कहता है कि आ ए जिब्रील, आ ए जिब्रील, तू वाकिफ़ नहीं इस राज से, कर गया सरमस्त मुझको टूट कर मेरा सबू। जब ये मेरा प्याला मेरा सबू टूटा है, मेरा वक़ार ख़त्म हुआ है, इसने मुझे एक सरमस्ती अता की है, इसने मुझे मस्त कर दिया है। कर गया सरमस्त मुझको टूट कर मेरा सबू, अब यहाँ मेरी गुज़र मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। किस कदर खामोश है ये आलम बेकाखो कू, यहाँ जिस दुनिया में तुम लोग रह रहे हो, अब मेरा यहाँ गुज़र मुमकिन नहीं, मैं यहाँ वापस नहीं आ सकता, क्योंकि जहाँ तुम रह रहे हो ये आलम बेकाखो कू है। ना यहाँ कोई गली मोहल्ला है, ना यहाँ कोई घर है, ना कोई रौनक है। बज़ाहिर हमें तो रौनक यहाँ से इस दुनिया से नज़र नहीं आती। ऊपर जो पहला जवाब दिया था जिब्रील को, उसमें वो इस बात की वजाहत करता है कि मेरा जहान क्या है। वो कहता है कि मेरा जहान सोज़ो साज़ो दर्दो दागो जुस्तजू व आरज़ू पर मुश्तमिल है। यानी मेरी दुनिया में तुम्हें ये सारी रौनकें नज़र आएंगी, मेरी दुनिया में तुम्हें ये रौनक नज़र आएगी, लेकिन जहाँ तुम रह रहे हो ये किस कदर खामोश है,
یہ عالم بے کاخ و کو، یہاں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے، اس لیے یہاں اب میری گزر ممکن نہیں ہے، میں یہاں دوبارہ نہیں آؤں گا، کیونکہ میں نے دنیا میں ایک رونق لگائی ہوئی ہے۔ یہ حرکت کے تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں علامہ اقبال کے تصور کی۔ جس کی، اور وہ کہتا ہے کہ جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات، اس کے حق میں تک نہ تو اچھا ہے یا لا تک نہ تو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لا تک نہ تو من رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، لیکن ابلیس کہتا ہے کہ میری نا امیدی کی وجہ سے، میری نا امیدی کی وجہ سے یہ اس کائنات میں رونق ہوئی ہے۔ جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات، یہ جو کائنات میں رونق نظر آ رہی ہے، یہ جو ہر طرف ہلچل نظر آ رہی ہے، یہ جو ہر طرف روشنی نظر آ رہی ہے، یہ چہل پہل جو نظر آ رہی ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ میری نا امیدی کی وجہ سے ہے کہ مجھے راندہ درگاہ قرار دیا گیا، مجھے اس نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اور مجھے قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق جو گلے میں ڈال دیا گیا اور اختیار دے دیا گیا کہ جاؤ دنیا کو اپنے مرضی کے مطابق سجا لو، اس دنیا میں جو تم کرنا چاہو وہ کر سکتے ہو۔ تو میری نا امیدی کی وجہ سے اس دنیا میں یہ رونق آ گئی ہے۔ تو جس کی نا امیدی کی وجہ سے دنیا میں یہ رونق آ جائے، اس کے حق میں تک نہ تو اچھا ہے یا لا تک نہ تو، اس کے لیے کیا بہتر ہے؟ ابلیس جبریل سے سوال کرتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے؟ اس کے لیے تک نہ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا بہتر ہے یا اس کی رحمت کی امید لگانا بہتر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس پہ راضی ہوں، میں تک نہ تو پہ راضی ہوں، کیونکہ میرے اس تک نہ تو کی وجہ سے اس دنیا میں ایک رونق ہے، چہل پہل ہے۔ اب ابلیس، اب دیکھیے یہاں پہ تصور یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور پھر حوا کو پیدا کیا۔ اب یہ دونوں جنت میں رہتے ہیں، اب جنت ان کا مقام ہے، جنت میں تخلیق کا تصور نہیں ہے۔ اگر جنت میں آدم اور حوا ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال بھی رہیں گے تو اولاد نہیں ہوگی اور یہ سلسلہ آگے نہیں چلے گا۔ اب یہ کسی طرح سے اگر آدم اس جنت سے چلے جاتے ہیں، اس دنیا میں آ جاتے ہیں، ان کو اس دنیا میں بھیجنا مقصود ہے، تو پھر اس کائنات کا سلسلہ چلے گا، دنیا میں پھر رونق ہوگی۔ اب یہ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ کون اس بات کی گارنٹی دے گا، کون اس بات کا ذمہ لے گا، کون آدم علیہ السلام کو اس جنت سے نکالنے کا سبب بنے گا؟ تو سب نے اس سے ممکن نہ تھا لوگوں کے لیے۔ Who will ring the bell؟ یہ ابلیس تھا جس نے یہ اپنے ذمہ لیا، اس نے یہ، اور صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہوا یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی، یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ تھا کہ وہ قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا، ابلیس کو نکال دیا گیا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، آدم کو سجدہ نہیں کیا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں تیرے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد کیا آدم کو سجدہ کرنا جائز قرار دیا گیا؟ منع کر دیا گیا، بالکل کسی کو اجازت نہیں ہے انسان کو سجدہ کرنا، سوائے اللہ تعالیٰ کے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یہ رشید الدین میبودی نے ایک تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی کشف الاسرار کے نام سے، یہ خواجہ عبداللہ انصاری کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی نے دعا کی کہ میں شیطان سے ملنا چاہتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ شیطان سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں تجھ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو نے انکار کیوں کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیوں کیا جبکہ تو مقرب تھا، تو ان معاملات کو جانتا تھا؟ تو کہنے لگے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے
اور اس نے کہا کہ بایزید ان امر ابتلا بود امر ارادت نہ بود، کہ بایزید وہ مصیبت کا حکم تھا، وہ ماننے والا حکم تھا ہی نہیں، اسے پتا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اس لیے اس نے وہ میرے ذمہ ڈالا۔ اور اگر آدم علیہ السلام اور حوا جو ہیں وہ جنت میں رہتے ہیں، جنت کے مکین رہتے ہیں، تو یہ کائنات کا سلسلہ جو ہے وہ آگے نہیں چلے گا۔ اب کوئی ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ یہ آدم اور حوا کی اولاد ہو اور نسل انسانی کا سلسلہ آگے چلے۔ اس کے لیے یہ جو ہے کہتے ہیں کہ میں اقبال کے تصور حرکت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ صوفیہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اب دیکھیں نا، شیطان ہمیں بہکاتا ہے، ہمیں برائی کی ترغیب دیتا ہے، ہم اپنے اعمال کا ذمہ دار اس کو قرار دیتے ہیں، لیکن کیا قیامت والے دن وہ ہمارے کسی فعل کا، ہمارے کسی قول کا ذمہ دار ہوگا؟ ہم قیامت کے دن اس پر کسی قسم کا الزام نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فری ہینڈ دے دیا تھا، اختیار دے دیا تھا کہ جاؤ۔ وہ اس نے کہا تھا کہ میں بہکاؤں گا لوگوں کو، تو کہا ٹھیک ہے کہ جاؤ، اگر بہکا سکتے ہو تو بہکا لو، وہ جو میرے ہوں گے وہ نہیں بہکیں گے۔ تو ایک اختیار کے ساتھ آیا۔ ہم انسان ایک دوسرے سے جب معاملات میں جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، کل قیامت والے دن ہم ایک دوسرے کے لین دین کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہم ایک دوسرے کے حق میں، اللہ نہ کرے لیکن ظاہری سی بات ہے لوگ پکڑے جائیں گے، لیکن وہ جو بہکانے والا ہے، وہ جو شیطان ان تمام افعال کا ذمہ دار ہے، وہ قیامت والے دن ہماری کسی بات کا مجرم نہیں ہوگا۔ وہ جو اس کو راندہ درگاہ قرار دیا گیا، قیامت کے دن تک اس پر لعنت قرار دے دی گئی، قیامت کے دن تک اسے لعنت کا مستحق قرار دے دیا گیا۔ حضرت بایزید بسطامی یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پہ رشک آتا ہے کہ ساری لعنت شیطان کے حصے میں آ گئی، یعنی اگر یہ محبوب کی طرف سے ہے تو ساری لعنت وہ اٹھا کے لے گیا، رحمت بانٹی گئی اور لعنت وہ اکیلا اٹھا کے لے گیا۔ غالب نے کہا تھا کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ محبوب کے ہونٹوں سے گالیاں سننے کا بھی اپنا مزہ ہے، ہونٹوں پہ کبھی اس کے میرا نام تو آئے تو صحیح، برسر الزام ہی آئے۔ عاشق کے لیے تو محبوب کی طرف سے بولا جانے والا ہر لفظ قیمتی ہوتا ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اگر محبوب کی طرف سے یہ دکھ آتا ہے، یہ مصیبت آتی ہے، یہ تکلیف آتی ہے، تو وہ عاشق کے لیے رحمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ محبوب کی طرف سے ہے۔ عاشق تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کا محبوب قہر کی نگاہ سے کسی اور کی طرف دیکھے۔ رومی مثنوی میں فرماتے ہیں کہ نالم و ترسم کے او باور کند، کہ میں اس کے ظلم و ستم کے ہاتھوں فریاد تو کرتا ہوں، لیکن میں ڈرتا بھی ہوں کہ کہیں وہ یہ نہ سوچے کہ یہ مصیبت میرے لیے زیادہ ہے۔ وَذْكَرَ مِن جُورَ کم تر کند، اور پھر مہربانی کر کے اس تکلیف کو، اس ظلم کو کم کر دے۔ یعنی میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ جو میں آہو فریاد کر رہا ہوں، میرا محبوب مجھ پر اس ظلم کو کم کر دے جس کی وجہ سے میں آہو فریاد کر رہا ہوں۔ تو شیطان کو، ابلیس کو نیگیٹو کریکٹر ہے، منفی کردار ہے، لیکن اسے صوفیہ خواجہ اہل فراق کہتے ہیں۔ جن کے حصے میں فراق آیا ہے ان کا یہ خواجہ ہے، ان کا یہ آقا ہے، یہ خواجہ اہل فراق ہے، یہ بھی اپنے محبوب سے جدا ہوا ہے۔ جبریل یہ سوال کرتے ہیں کہ کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا برو۔ ایک انکار تو نے کیا، ایک انکار، اور وہ جو بلند مقام تھا تیرا، جو تیری قدر و منزلت تھی، وہ ساری ختم ہو گئی۔ کیوں کیا تو نے ایسا؟ اب اللہ کی نظر میں دوسرے فرشتوں کی کیا عزت، کیا آبرو رہی تیرے اس انکار کی وجہ سے؟
اگر تو اتنا قریب ہو کر بارگاہ الہی کے اتنا قریب ہو کر یہ انکار کر سکتا ہے تو تو نے دوسروں کے مقام اور مرتبے کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو۔ اب جو اقبال نے اس نظم کو لیا ہے اور ابلیس کا جو کردار دکھایا ہے وہ حرکت و عمل کے حوالے سے ہے۔ وہ کہتا ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو، میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تارو پو، ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو۔ یہ جو مشت خاک میں یعنی انسان میں ذوق نمو نظر آ رہا ہے یہ میری جرت اظہار کی وجہ سے ہے، اور میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تارو پو، یہ جو میرے فتنے ہیں جو میں بن رہا ہوں یہ عقل و خرد کا تانا بانا بنتے ہیں، ان کی وجہ سے عقل و خرد جو ہے وہ کام آتی ہے۔ میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تارو پو، دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفان کے تمانچے کھا رہا ہے میں کہ تو ساحل پہ کھڑا ہے، ساحل پہ کھڑے ہو کے خیر و شر کی لڑائی دیکھ رہا ہے۔ ابلیس شر کا نمائندہ ہے، شر کا نمائندہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا میں نے رونق لگائی ہوئی ہے یہ میرے شر کی وجہ سے ہے، کہ اللہ نے انسان کو خیر و شر کی تعلیم دی اور پھر اس میں تمیز کرنا سکھایا کہ اب جو نیک لوگ ہیں وہ خیر کی طرف جائیں گے۔ دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، تو پرسکون کھڑا ہے ساحل پہ اور خیر و شر کی یہ لڑائی دیکھ رہا ہے۔ کون طوفان کے تمانچے کھا رہا ہے میں کہ طوفان میں کون ہے جو مصیبت میں ہے، کون ہے جو تکلیف میں ہے؟ میں طوفان کے تمانچے کھا رہا ہوں، میں بھنور میں ہوں، مجھے لوگ برا بلا کہتے ہیں۔ خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو۔ یہاں پہ خضر اور الیاس علیہ السلام جیسے لوگ جو ہیں وہ لمیٹڈ یعنی محدود اختیارات کے ساتھ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا کردار واضح نہیں ہے کہ وہ پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے یا ویسے اللہ تعالیٰ کے نیک افراد و تاد وغیرہ میں سے ہیں، لیکن بہرحال کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیغمبر ہیں، تو چونکہ حدیث مبارکہ میں اس بات کی طرف صریح اشارہ نہیں کیا گیا، نہ کسی نے کبھی رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استفسار کیا، اس لیے ہر دو روایات ان کے بارے میں آتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام پیغمبر تھے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خضر اللہ کے نیک بندے تھے جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہاں خضر اور الیاس جیسے لوگ بے دست و پا ہیں، اختیارات محدود ہیں۔ میرے طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو، لیکن میرے جو طوفان میں اٹھاتا ہوں وہ سمندروں، دریاؤں، نہروں، ندیوں، ہر جگہ پہ میرے طوفان موجود ہیں۔ یہ میری کارستانی ہے، یہ میری وجہ سے دنیا میں رونق موجود ہے۔ میرے طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو۔ اور وہ سوال کرتے ہیں کہ گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، اگر تمہیں کبھی خلوت میسر آئے، اللہ سے بات کرنے کا خلوت میں ٹائم ملے تو پوچھنا قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو، کہ کس نے اپنا خون دے کر قصہ آدم کو رنگی کیا۔ اس پہ میں شروع میں بات کر چکا ہوں، میں دوبارہ تھوڑی وضاحت اس کی کر دوں کہ یہ آدم اور حوا جنت میں رہتے ہیں، یہ جنت سے باہر جائیں گے تو کائنات کا یہ سلسلہ، یہ تسلسل چلے گا۔ تو کون تھا جس کی وجہ سے یہ قصہ آدم میں رنگ بھرے گے؟ یہ ایک خاکہ تو موجود تھا، لیکن اس میں رنگ کس نے بڑھا؟ اگر کبھی تمہیں
खलवत मुयस्सर आए, अल्लाह ताला से पूछने का मौका मिले, तो ज़रूर पूछना कि किस्सा आदम को रंगी कर गया किसका लहू, कि किसने अपना खून दिया, किसने ये कुर्बानी दी। और किस्सा आदम में रंग भरा, जो आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर इस दुनिया में लाने का और फिर इस दुनिया की रौनक को आबाद करने का सिलसिला किससे चला। अगर कभी तन्हाई मुयस्सर आए तो अल्लाह से ये ज़रूर पूछना कि ये क्रेडिट किसको जाता है। और जो आखिरी बात वो करता है, वो कहता है ये एक आशिक की बात हो सकती है, हमारे नज़दीक वो एक मनफी किरदार है, लेकिन बहरहाल वो चूँकि एक किरदार ऐसा है जिसका लेन देन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के साथ है। लेकिन मामलात वो हमारे साथ हमें गुमराह करता है, हमें ये करता है, वो सिखाता है। खैर और शर की तमीज़ हमें दी गई है, वो किसी मामले में ज़िम्मेदार नहीं है मुझे बहकाने का या किसी और को बहकाने का। तो जो आखिरी बात वो करता है, ये एक आशिक की बात होती है कि मैं खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह, कि मैं हर वक्त उसे याद रहता हूँ, उसके दिल में कांटे की तरह खटकता रहता हूँ। वो हर वक्त मुझे याद रखता है, हर वक्त होंठों पे कभी उसके मेरा नाम तो आए, हर वक्त वो मुझे याद रखता है। और तू फ़कत अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, तू हर वक्त अल्लाहु अल्लाहु करता रहता है। पता नहीं वो निगाह डालता है कि नहीं, लेकिन मैं जो बुराई का इस्तारा हूँ, मैं जो शर का सबसे बड़ा नुमाइंदा हूँ, मैं उसे हर वक्त याद हूँ, वो मुझे हर वक्त याद करता है। तो इकबाल की ये नज़्म जिब्रील व इबलीस जो है, ये हरकत व अमल के तनाजुर में है कि इबलीस अगरचे एक मनफी किरदार है, लेकिन उसने इस दुनिया में हरकत का जो बीज बोया है, उसने जो शर बोया है, उसकी वजह से इस दुनिया में हरकत और फिर उसकी वजह से इस दुनिया की रौनक जो है वो चल रही है। और वो जो ये निज़ाम कायनात का एक तसलसल है, ये इसमें खैर और शर दोनों चीज़ों के मिलाप से और दोनों चीज़ों के वजूद से जो है वो चल रहा है। क्योंकि अगर सिर्फ खैर ही खैर होती तो फिर शायद कायनात में ये रौनक इस तरह से ना होती। इस शर के होते हुए इससे बचकर, इससे दामन बचाकर जो है वो ये रौनक भी कायम है। और ये हमें इकबाल इस नज़्म में हरकत व अमल का दर्स देते हैं कि इंसान ने अपने आप को इंजमाद का, हमें अपने आप को शिकार नहीं होने देना चाहिए और हमें हर वक्त मुस्तअद रहना चाहिए, और ताकि हमारी रगों में जो खून है वो मुंजमद ना होने पाए। और झपटना, पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। बहुत शुक्रिया।